भाई शरियार आफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं इनकी तमाम बातों को इंडोर्स करता हूं सर। उन्होंने मेरा नाम भी लिया और मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि हम उनकी इज्जत करते हैं। मैं भी आपकी दिलो जान से इज्जत करता हूं सर। इस पार्लियामेंट में वाकई मेरा भी कोई तीसरा चौथा टर्म है, 2 बार कौमी असेंबली, 1 बार सूबाई असेंबली, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी गुफ्तगू से भी पूरी तरह आगाह हैं। सर, हमेशा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो हाउस को पुरअमन रखे। अगर अपोजिशन कभी कोई कड़वी बात कर भी जाती है तो उसका बड़े प्यार मोहब्बत से जवाब दिया जाता है। ये हमने 8 से 13 तक ये आपने शायद देखा हो। लेकिन जनाबे वाला, जब आप हमें कहेंगे कि आप गुलाम हैं, जो कि आपके सामने 2 रोज पहले कहा गया और बार बार कहा गया, मैं सर आज इस बात का एतराफ करना चाहता हूं कि यस सर, हम अपने ज़मीर और अपनी सोच के गुलाम हैं। हम किस सोच के गुलाम हैं सर? हम उस सोच के गुलाम हैं जिसने फांसी चूमनी कबूल की, कोई यू टर्न नहीं लिया, झुका नहीं, वो फांसी झूल गया, उसने किसी उसूल पर सौदा नहीं किया। हम उस सोच के गुलाम हैं, हम मानते हैं। जिसने बबांगे दहल कहा कि नाकामी जावेद बसत शौक गवारा, गर्दन दरे बातिल पे झुकाई नहीं जाती। सर, हम उस सोच के गुलाम हैं जो मेरी शहीद बहन ने 2007 में हमें दुबई में बुलाकर कहा कि मुझे पता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान नहीं गई तो सवात पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराएगा। इस मट्टी को अगर मेरे लहू की जरूरत है तो मैं अपना लहू दूंगी। सर, हम सोच के गुलाम हैं, हम उस सोच के गुलाम हैं सर। वो कुंभा है शहीदों का, हर शख्स शाहकार, नाकाबिले शिकस्त रहा खून जुल्फिकार। हम उस सोच के गुलाम हैं सर, हम उस सोच के गुलाम हैं। आपको मेरी 2 मिनट बात सुननी होगी सर। हम उस सोच के गुलाम हैं, उस मादर जमहूरियत के सोच के गुलाम हैं जिसने अपना शोहर खोया, 2 जवान बेटे खोए और खुद भी वो सर की चोट की वजह से, वो भी शहीद है, वो सर के चोट की वजह से इस दुनिया फानी से गई, जिसके गमों पर सिर्फ एक शेर ही पूरा उतरता है सर। गम से गर खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसा हो गई। हम इस सोच के गुलाम हैं सर, हम इस सोच के गुलाम हैं कि जो शख्स मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से शादी करने से पहले तो हाकिम अली खान का शहजादा कहलाता है, बहुत बड़ा आदमी है, कोई इल्जाम नहीं उस पर, लेकिन जब वो मेरी शहीद बहन का शरीक हयात बनता है तो अपनी तकरीबन जिंदगी जेल में गुजार देता है, और जब इक्तदार में आता है वो सबको माफ कर देता है और वो अजीम रवायत कायम करता है कि अपनी भी ताकत 52B की समेत इस ऐवान की तकद्दुस को बढ़ाने के लिए दे देता है। हम उस सोच के गुलाम हैं सर। आगे चलें सर। अब आप हमें कहते हैं, आप हमारी क़यादत को कहते हैं कि भगोड़े। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बात करने के बाद? हमारे मुंह से फूल जड़ेंगे? हमने सर इस धरती को लहू दिया, आप हमें कहते हैं आप भाग जाते हैं, तो हम तो फिर आपसे ये कहेंगे ना कि इंटरव्यू में हामिद मीर साहब के, किसने कहा था कि मेरे घर पुलिस आ गई, मैं खवातीन को भी छोड़ा, छतों पर भागा, फलांगता गया, भागता गया, मुझे खुद पता नहीं चला मैं कहां पहुंच गया। अब सर, ये फर्क है क़यादतों का। सर, अब आगे चले। आप कहते हैं सर जद्दोजहद। सर, जद्दोजहद बड़ा कहना आसान है, करनी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन बात है। ये जद्दोजहद के निशान ये साद रफीक बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हैं,
سر اس جدوجہد کی راہ میں کانٹے ہیں, کوڑے ہیں, پھانسی ہے. سر اس جدوجہد کی راہ میں جیل ہیں, سلاخیں ہیں. سر جدوجہد اگر 20 سال کی ضیاء الحق سے شروع ہو, پرویز مشرف سے ہوتی ہوئی, اور کسی کے اشاروں پر اقتدار میں آ جائے, اسے جدوجہد نہیں کہتے سر. یہ کبھی بھی جدوجہد نہیں ہوتی. کتنے سال کوئی جیل گیا, کتنے کسی نے کوڑے کھائے, کتنے لوگ پھانسی پہ چڑھے, آپ بتائیے کتنے مقدمات قائم ہوئے. جدوجہد کہنا آسان, کرنا مشکل. سر ہمیں تو ان اہم ایشوز پر بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, جس میں سر آپ کو پتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کی حکومت کو لکھ رہی ہے کہ 118 ارب روپے کا بغیر پیپرا رول کے آپ نے 118 ارب. آپ سر آپ لوگ تو انصاف کرنے والے ہیں نا. آپ کو مجھے انٹرپٹ سر مہربانی کر کے کہیں کہ نہ کیا جائے. سر 118 ارب روپے کی کرپشن ہوئی اور آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھ رہا ہے. پوائنٹ آپ کا آ گیا جی. سر میں ایک منٹ, اس پر اس ایوان میں آج تک کوئی بات نہیں ہوئی. سر ہمارے آپ کہتے ہیں ہمارے قیادت کے لیے کہ جی یہ پرچی کے چیئرمین ہیں. ارے سر پرچی تو ہے, یا اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہے یا ان کی چیئرمینی سے آپ کو اتنا حسد ہے, ہم آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے چیئرمین کے سامنے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن لڑ لیں. آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. وہ پرچی تو ہے. سر آپ اگر ویکیپیڈیا پہ ابھی چلے جائیں اور ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں تو پرچی کا مطلب آپ کو پتہ چلے گا کہ ضیاء الحق کی پرچی سے کون آیا تھا, ضیاء الحق کی پرچی سے کون آ کر کپتان بنا. پرچی وہ تھی. یہ تو وصیت ہے سر, اور میری شہید بہن کی وصیت ہے. صحیح جی. اب سر سن لینا, اب آپ سن لیں. ہو گیا جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. اتنی لمبی تقریر نہیں, مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے, آپ تو پورا یہاں پہ تقریر آپ نے شروع کر دی ہے. لوگ یہاں پہ سردار ریاض صاحب نے ماحول بنایا, آپ کدھر اور لے گئے اس کو. جی جناب فہیم خان صاحب. جی فہیم خان صاحب. جی فہیم خان صاحب بات کریں جی. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر پہلے تو میں جواب دے دوں تھوڑا سا اپنے بھائی کا ریکارڈ درستی کے لیے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کو شوق ہے ہمارے چیئرمین کے سامنے آ کے الیکشن لڑے, تو وہ شکور صاحب نے لیاری میں ان کے گھر میں جا کے گھر میں گھس کے اور الحمدللہ لیڈ کے ساتھ نشاندہی کی ہے. کورم بتائیں جی. جی جناب شہریار خان افریدی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب, آج ایوان کے سامنے میں کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا, اور جو باتیں سردار ریاض صادق صاحب نے آج کی ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں. پچھلے 5 سالوں میں, خاص کر 2013 سے 18, ہم تقریباً 34 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے, اور ان کا رول پورے پاکستان نے دیکھا. ہم ویل یہاں تک آتے اور ایجیٹیٹ کرتے, لیکن جب ہم نے استعفے دیے, یہ میں ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تو سردار ریاض صادق صاحب کے پاس کوئی تقریباً 80 کے قریب 80 پیپلز پارٹی PMLN کے پارلیمنٹیرینز گئے, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ پارلیمنٹیرینز کے نام لیے کہ ان کے استعفے آپ منظور نہ کریں. میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اور بیٹھے ہوئے سردار صاحب. احترام کا, اور پھر علیم خان صاحب کے ساتھ ان کا الیکشن تھا, تو لاہور میں کیمپین کر رہا تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سردار ریاض صادق صاحب کے رشتہ دار کا گھر ہے. میں وہاں پہ ووٹ مانگنے تحریک انصاف کے لیے گیا, انہوں نے مجھے بٹھایا, چائے شائے پلائی, اور اتنے میں سردار صاحب آ گئے وہاں پہ. انہوں نے ماتھے پہ بل بھی ان کے نہیں آئے. عزت اور احترام کا رشتہ. آج میں یہ رفیع اللہ بھائی ہمارے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسی طرح JUI کے جتنے ممبران ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, پٹیل صاحب کی, سب کی عزت کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2014 میں حج پہ گیا,
تو مراد سعید اور میں اوپر فلور پہ تھا اور میرے نیچے فلور پہ مراد سعید صاحب. میرے بچے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ان 40 دن کے قریب تمام تر میرے بچوں کی ذمہ داری مراد سعید اور ان کی مسز نے کی. یہ میں آج ایوان کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اور مراد سعید کو میں نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. مراد سعید کے دل میں نے نہ کسی کی جوتے پالش کرنے ہیں, نہ میں نے کسی کی آگے پوجا کرنی ہے, نہ بت پرستی کرنی ہے. آج میری صرف ایک بھائی اور ایک ممبر کی حیثیت سے آج تمام یہ بات سن لیں. مراد سعید بچپن میں اس نے حفظ کیا قرآن اور اس کے دل میں کلام مجید ہے. اس کی والدہ کشمیر کو یہ جب آپریشن سٹارٹ ہوا سوات کا, ایک گولا آیا اور اس کی والدہ آج بھی پیرالائز ہیں. اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے. اس مراد کا, مراد 24/7 کمیٹڈ ہے. مراد میرے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اگزامپل ہے. اس کی کردار کی میں قسم, اور حرم شریف میں مجھے لے جائیں میں کلام پاک پہ بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ایوان کو. میں ایک باپ ہوں اور میجورٹی والدین ہیں یہاں پہ. ہماری اولادیں ہم سے سیکھتی ہیں. ہماری ینگ نسل, اگر میں اپنے بزرگوں کو عزت نہ دوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جب وہ آتے ہیں اگر میں آگے جا رہا ہوں ہم رک جاتے ہیں تاکہ وہ آگے جائیں. یہ احترام کا رشتہ تمام اپنے سیرے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے. اگر آج میں ان کو لیٹ ڈاؤن کروں گا, ان کو ہیوملیٹ کروں گا, یا خدا نہ خواستہ ان کی عزت یا ان کی ذات پر ایسے الفاظ کسوں گا, تو کل میری عزت کا جنازہ نکلے گا. ایوان سے کچھ فوٹیجز گئی اور علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں. جے یو آئی کے لیے دل میں احترام ہے. مولانا مفتی محمود صاحب کا ایک مقام اور رتبہ تھا. ان کے ٹیم پلیئرز, یہ آج ہم سب پر اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے رویے, اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے طور طریقے ایسے رکھیں کہ کل کو لوگ ہماری جگہ سائی نہ کریں. یہ سوشل میڈیا پہ یہاں سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر جب لگتے ہیں, وہ مراد سعید یا شہریار یا کسی ایوان کے ممبر کی بات نہیں, اس ایوان کی بے توقیری ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنے کہ جو کسی کی ماں بہن, جو کسی ممبر کی عزت یا اس کی ذات کے خلاف جائے, اس ایوان میں یہ اخلاقی جرت ہو کہ اس کو یہاں سے باہر پھینکا جائے, کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کی ماں بہن یا کسی کی ذات کے حوالے سے اس کی بےزتی کی جائے. ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں, ہمارے لیے سب عزت کا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں. روایات, اقدار, رواج, دستور, چاہے وہ سندھی روایات اقدار ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, چاہے وہ پنجاب سے, چاہے وہ پشتون روایات ہیں. ہمارے ملک, چاہے وہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اس ملک کے روایات کا یہ تقاضا ہے. ہماری شریعت کی روح کے مطابق آج یہ تقاضا, ڈیمانڈ ہے کہ اس پارلیمان کی اگر خود بے توقیری کریں, ممبران کی کردار کشی کریں اور ذاتیات سے آگے جائیں, تو پھر میرے خیال میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے ایوانوں میں بیٹھنے کا اور اس کا حصہ بننے کا. ڈپٹی سپیکر صاحب, آپ کو اور سپیکر صاحب کو ایک لائن کھینچنی ہوگی. اور میں سردار ریاض صادق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ان سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ آپ لیڈ کریں اور پھر ایک ٹیم بنے جو اس چیز کو مستقل انجام تک پہنچائیں اور اس چیز ختم ہو. میری ایک دفعہ پھر گزارش ہوگی, التجا ہوگی, رب کا واسطہ ہے, اس ایوان کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے. آپ سب کی عزت سانجی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. آپ اس پہ مائک پہ آئیں, مائک پہ بتائیں, کورم کی نشاندہی کریں. جی عبد القادر پٹیل صاحب, کورم کی, آپ مائک کھولیں تو سر بتا دوں نا سر. نشاندہی کریں. سر میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, آپ نے مجھے بات پوری نہیں کرنے دی. جی کورم پورا نہیں ہے. ایوان کی کاروائی بروز منگل